खुश आमदीद लिसनर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं हाजिर हूँ एक नए नोवेल के साथ जो कि तानिया ताहिर जी का ही है, शराबी। एंड दिस नोवेल इज़ रिक्वेस्टेड बाय माय स्वीट सी लिसनर विश्मा जहरा। चलिए, और नोवेल शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलें, बिकॉज इट इज़ अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर मी। वसीवा अरीज़ हवेली के बैक यार्ड में इस वक्त बहुत तेज़ म्यूज़िक की आवाज़ गूंज रही थी, मगर शायद वहाँ पर मौजूद लोगों की खुशकिस्मती ही थी कि ये आवाज़ हवेली के अगले हिस्से में नहीं जा रही थी, और अगर चली भी जाती तो वारिस शाह को कौन रोक सकता था? कोई नहीं। कोई था ही नहीं इसको रोकने टोकने के लिए, इसे याद दिलाने के लिए कि जायज़ नाजायज़ में फ़र्क भूल गए हो वारिस। वहाँ बीच में कदरे कम ऊंचाई का एक स्टेज बना हुआ था, जिसके इर्द गिर्द गोल दायरे में चेयर्स रखी थी, जिन पर वारिस शाह के दोस्त कज़न्स वगैरह सब बैठे थे, जबकि वो खुद बेखुद सा शराब की बोतल हाथ में थामे झूम रहा था। इसके कदमों में नागिन की तरह बल खाती लड़की गाने के बोल पर थिरक रही थी। लड़की का लिबास ऐसा था कि कोई बाहया शख्स इस पर अगली नज़र भी न डालता। इसके कपड़े इतने मुख्तसर थे कि तकरीबन सारे जिस्म की नुमाइश हो रही थी, और फिर इस पर इसके लाजवाब स्टेप्स ऐसे थे कि हया ने चंद पल सोचा, क्या इसका मकसद पूरे जिस्म को हरकत देना है? वो शर्म से पानी पानी हो रही थी, मगर आंख से आंसू भी निकला था। कम मायगी का एहसास एकदम ही इस पर हावी हो रहा था। काश वो वारिस शाह से कभी मोहब्बत न करती। वो कैसा था? वो ऐसा क्यों था? लापरवाह, बेहिस। वो हर इस शख्स को तकलीफ़ देता था जो इससे मोहब्बत करे। वो जानता था हया वारिस शाह के लिए जीती है। इसकी सांसों में वारिस शाह उतर चुका है, और वो खुद से मोहब्बत की सज़ा उसे यूं ही देता था। क्यों रो रही हो? जानती हो वो ऐसा ही है। माहम गुस्से से बोली। काश वो ऐसे ना होते। वो सिसक ही गई थी। बुज़दिल शख्स सिर्फ अपने आप को ढांप रहा है, दिखा रहा है कि वो अपनी माँ से भी ज़्यादा गिरा हुआ है। माहम के लहजे में नफ़रत मज़ीद खुल गई, जबकि वो बेबस सी इसे देखने लगी। दिल घुट घुट कर रोने पर मजबूर हो रहा था। अजीब बदबख्त औरत थी, शोहर को निकल गई और बेटे को सब के लिए नासूर बना दिया। जानती हो, इस हवेली का एक एक शख्स वारिस शाह से नफ़रत करता है, माँ सिवाय तुम्हारे। खुदा जाने क्या देख लिया था जो इससे शादी का दौरा पड़ गया। लाख मना किया तुम्हें हया मैंने, मगर वारिस के आगे शायद तुम कुछ देखना या सुनना नहीं चाहती थी। तुम मेरी दोस्त थी, तुम्हें बहुत बचाना चाहा मैंने, मगर अफसोस तफ है तुम्हारी अक्ल पर। वो इसके आंसू देखकर गुस्से से फुंकारी थी, जो फिर से झांक कर सामने का मंजर देखने लगी, जहां वारिस शाह को वो लड़की खुद अपने हाथों से जाम पिला रही थी, साथ साथ थिरक भी रही थी। वो वारिस शाह को भी थिरकने पर मजबूर कर रही थी। वारिस इसकी कमर को थामे शराब पीने की कोशिश कर रहा था, जबकि अब वो लड़की आहिस्ता आहिस्ता बोतल को इससे दूर कर रही थी। तालियां और सीटियों का शोर हया के कानों में तेजाब की मानिंद पड़ा। वारिस शाह का पैसा इसी पर पानी की तरह बहाया जा रहा था। चलो यहाँ से। माहम की हिम्मत शायद जवाब दे गई थी। वो सिसकती हुई हया को वहाँ से खींचकर सीढ़ियाँ उतरने लगी। सीन चेंज। इसे लगा जैसे कोई इसे पुकार रहा है। वो एक झटके से उठ बैठी। घड़ी की तरफ नजर गई तो सुबह के 4 का वक्त था, और कमरे में वो तन्हा थी, यानी वारिस सारी रात नहीं आया था। दरवाज़ा फिर से बजा था, तो वो कंफर्टर साइड पर करती जल्दी से उठी। दरवाज़ा खोला तो चच्ची तेवरियां चढ़ाए खड़ी थी। तुम्हारा शराबी हवेली की दहलीज पर पड़ा है, जाकर उठा लो उसे। इनके अल्फाज इसके दिल में जैसे चुभ से गए थे, और वो अगले पल सीढ़ियों के जाने भागी थी, मगर फिर कुछ सोच कर रुकी। भूलिए मत चच्ची, ये हवेली इस शराबी की ही है जिसमें आप लोग रह रहे हैं, और वो बिजनेस भी जिसको आप सब मिलकर लूट रहे हैं। वो कहकर सीढ़ियाँ उतरकर दहलीज की तरफ भागी, जबकि पीछे चच्ची इसकी बातों पर जल गई थी। वारिस, इसकी मध्यम पुकार पर इसने एक लम्हे में आंखें वां कर दी। सुर्ख माइल आंखों से वो उसे देखने लगा था। उठें, अपने रूम में चलते हैं, यहाँ सर्दी है। हया ने उसके मजबूत शाने पर अपना नर्म हाथ रखा, जिसे झटकता हुआ
وہ اٹھ بیٹھا اور سر تھام لیا، اسے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے؟ کچھ کھایا بھی نہیں تھا آپ نے؟ کچھ کھانے کو لاؤں؟ وہ جانتی تھی اس نے کچھ نہیں کھایا، بس معدے میں گندا پانی ہی اتارا تھا۔ وارث نے ایک نظر اس کے متفکر چہرے کی طرف دیکھا۔ میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اس ڈرامے بازی کی عادت نہیں، سرد لہجے میں کہتا وہ اٹھا اور اسے وہیں چھوڑ اپنے روم کی جانب چل دیا۔ 5 مہینوں میں یہ ان دونوں کے درمیان ہوئی پہلی بات تھی۔ وہ آنکھ سے نکلتے آنسوؤں کو چپکے سے صاف کرتی اٹھ گئی۔ اس کی محبت کو شاید یوں ہی رلنا تھا۔ صبح نہ جانے کیوں اس کی آنکھ لیٹ کھلی۔ اس نے بیڈ کی دوسری سائڈ پر دیکھا، وارث موجود نہیں تھا۔ عجیب بات تھی، وہ ساری رات سو کر بھی صبح دیر سے اٹھی، جبکہ وہ اتنی دیر سے سونے کے باوجود بھی جلد جاگ گیا۔ وہ الجھے ہوئے بالوں میں ہاتھ پھیرتی ہوئی اٹھ گئی۔ اتنی دیر میں وارث شاور لے کر واش روم سے باہر نکل آیا۔ گلے میں ٹاول لٹکائے وہ بالوں میں برش چلا رہا تھا، جبکہ حیا اس میں جیسے مگن ہی ہو گئی تھی۔ وہ اسے غور سے دیکھنے لگی۔ کتنا پرکشش اور مکمل لگتا تھا وہ، جبکہ اندر سے کتنا ادھورا تھا۔ وارث جانتا تھا حیا اسے ہی دیکھ رہی ہے، مگر اسے اس میں ہلکی سی بھی دلچسپی نہیں تھی۔ تبھی کچھ بھی کہے بغیر ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ جب وہ ڈریس اپ ہو کر باہر آیا تو حیا کو اب بھی وہیں پایا۔ اس نے ایک نظر خود کو آئینے میں دیکھا۔ اپنے مخصوص حلیے میں وہ حیا کو بہت اچھا لگا۔ گرے شرٹ اور بلیک پینٹ پہنے وہ خوبصورتی سے بال بنا کر پرفیوم اسپرے کر کے مڑا۔ حیا اب بھی ڈھٹائی سے اسے ہی دیکھ رہی تھی، جو اب اپنے زوکرز پہن رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں خوبصورت میوزک کمرے کے عجیب و غریب ماحول میں بجنے لگا۔ ہاں میں بس ریڈی ہوں، بینک سے پیسے نکلوا کر تیری طرف ہی آ رہا ہوں۔ وہ فون پر کسی کو اپنا پروگرام بتا رہا تھا۔ اتنی صبح وہ کہاں جا رہا تھا؟ حیا کو تشویش ہوئی۔ یار بس 1 ہفتہ، وہ افسردگی سے بولا تو حیا کی توجہ دوبارہ اس کی طرف ہو گئی۔ اوکے چلو نیکسٹ ٹائم، بٹ پھر میں کوئی آرگیومنٹس نہیں سنوں گا، اور کہتے ساتھ ہی فون بند کر دیا اور ایک بار پھر بال سنوارنے لگا۔ کہیں جا رہے ہیں؟ حیا نے سوال کر کے اپنے آپ کو ذہنی اذیت سے بچایا تھا۔ اسلام آباد۔ خلافتوں کو درست جواب ملا۔ کب آئیں گے؟ آفٹر 1 ویک، وہ کہتے ساتھ اپنا سامان اٹھائے جانے لگا۔ خیال سے جائیے گا، اللہ کے امان میں، وہ اس کے نکلنے سے پہلے جلدی سے بولی۔ اس نے نظر گھما کر اسے دیکھا۔ زندگی میں پہلی بار ایسے الفاظ سنے تھے اس نے اپنے لیے۔ کاش وہ بھی نارمل زندگی گزار رہا ہوتا، کاش وہ خود سے اتنی نفرت نہ کرتا ہوتا۔ کاش کاش کاش، بہت کاش تھے اس کے پاس۔ وہ بغیر کچھ کہے باہر نکل گیا۔ وارث جا چکا تھا۔ وہ فریش ہو کر ناشتے کی ٹیبل پر پہنچی جہاں سب موجود تھے۔ سب سے سلام کر کے اس نے خاموشی سے ناشتہ کیا اور فارغ ہو کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ ٹیرس پہ موجود جھولے پر بیٹھ کر کسی ناول کا مطالعہ کرنے لگی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اسے تایا جان کی آواز آنے لگی۔ وہ بہت زور سے بول رہے تھے۔ وہ سب تو آفس چلے گئے تھے۔ وہ سوچنے لگی کہ دروازہ بجا۔ بی بی جی صاحب بلا رہے ہیں، ملازمہ کہہ کر دوبارہ چلی گئی، جبکہ وہ اٹھ کر نیچے آ گئی جہاں تایا جان، چاچو، عماد، منیب، فائز سب کھڑے تھے۔ بی بی تمہارے شوہر کے جو لچھن جا رہے ہیں نا، ایک دن ہم سڑک پر آ جائیں گے۔ اتنی محنت ہم اس کو عیاشی کرانے کے لیے نہیں کرتے۔ کل رات ہی کمپنی کے اکاؤنٹ سے اس نے 30 لاکھ کی رقم استعمال کی اور آج دوبارہ 40 لاکھ روپے نکال کر فرار ہو گیا۔ تایا جان غصے سے بھننا رہے تھے۔ اسی طرح چلتا رہا تو روڈ پر آ جائیں گے اور بھیک مانگتے پھریں گے۔ چاچو بھی بولے، ایک تو ان کا کاروبار بھی سنبھال رہے ہیں اور اوپر سے چوریاں بھی برداشت کریں۔ تایا جان کے بیٹے عماد نے بھی احسان جتانا ضروری سمجھا تھا۔ بہرحال اس کمپنی کو تو سبھی لوٹ رہے ہیں، ایک اکیلے وارث نہیں، یہ بات آپ بہتر جانتے ہیں، لیکن آپ لوگ اتنی فکر نہ لیں، کل سے میں خود جایا کروں گی تو ان سب بگڑتے معاملات پر قابو بھی پالوں گی انشاءاللہ۔ اور وہ کہہ کر اپنے روم میں آ گئی، جبکہ وہاں سب ہو کھوئے ایک دوسرے کی شکلیں دیکھ رہے تھے۔ چاچو نے تایا جان کی طرف دیکھا جیسے کہہ رہے ہوں اب، جبکہ وہ سکون سے بولے، فکر نہ لو، 2 دن میں بھوت اتر جائے گا۔ اور پھر رفتہ رفتہ سب اپنے اپنے کاموں پر نکل گئے۔
वो सारे दिन कंपनी और वारिस के बारे में ही सोचती रही और अगले दिन इन सब के पहुंचने से पहले ही वो वारिस के ऑफिस में मौजूद थी। सबसे पहले इसने कंपनी के मैनेजर को बुलाया। जी ज़फ़र साहब, मुझे कंपनी के अकाउंट्स की सारी डिटेल्स चाहिए। किसने कितना कब और क्यों पैसा कंपनी के अकाउंट से निकलवाया, सब डिटेल्स। इसके अलावा रमज़ान शाह, वजदान शाह, अमाद, मुनीब और फाइज़ के पर्सनल अकाउंट्स की भी डिटेल्स चाहिए आज ही। जी मैम, मैं कंपनी के डिटेल्स ला देता हूँ, मगर इन सब के पर्सनल अकाउंट्स किसी को भी दिखाने की मुझे परमिशन नहीं। मैनेजर मजबूर सा बोला था। मैं किसी नहीं हूँ ज़फ़र साहब, मिसेस वारिस शाह हूँ, यानी कंपनी के ओनर की बीवी, और इसके अलावा मैं 50% शेयर की भी मालिक हूँ। तो बेहतर है कि आप मेरी बात मानें, वरना शायद आपको अपनी नौकरी प्यारी नहीं। वो सर्द अंदाज में बोली, जबकि ज़फ़र साहब इसकी धमकी का असर लेते हुए वहाँ से चले गए। और फिर आधा घंटे में सबकी रिपोर्ट्स इसके हाथ में मौजूद थी, जबकि वो हालात देखकर सर थाम गई। यानी कंपनी का हाल इस पेशेंट जैसा था जो वेंटिलेटर पर अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। इसने फाइल बंद करके सामने लगी वारिस की तस्वीर को गुस्से से देखा। वारिस शाह, मैं आपको खुद को बर्बाद करने नहीं दूंगी, ये मेरा वादा रहा। अभी इसको ऑफिस ज्वाइन किए हुए 4 दिन ही गुजरे थे, मगर सबका जवाब दे गया था। ये सब क्या है भाईजान? आपने तो कहा था ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, जबकि अब मुझे लग रहा है वो हमें भी निकाल देगी। वजदान शाह बड़े भाई को देखकर बोले थे। लग तो यही रहा था, मगर फिक्र मत करो, कुछ कर लेंगे इसका भी। वो पुरसोच से बोले थे। बाबा, वो कंपनी का अकाउंट चेंज कर चुकी है और अकाउंटेंट भी, जबकि इस वक्त मुझे कम से कम 20-25 लाख की ज़रूरत है। अम्माद गुस्से से बोला था। तुम अपनी ज़रूरतों का मुंह चंद दिनों के लिए बंद कर लो। वो भी गुस्से से बोले, जबकि वो मुंह बना गया था। मेरे ख्याल से हमें वारिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, शायद वो कुछ करे। मुनीब बोला था। इस शराबी ने सब उलट ही करना है। फाइज भी नफरत से बोला। मुनीब ठीक कह रहा है, वारिस को इन्फॉर्म करो, मगर ज़रा अपने अंदाज में करना, ताकि कुछ हमारे हक में भी फैसला हो सके। रमज़ान शाह के कहने पर अहमद ने फ़ौरन से वारिस का नंबर मिलाया। अंधेरे में हाथ मारकर इसने अपने चीखते हुए मोबाइल को टटोला। हेलो, भारी आवाज़ उभरी। कैसे हो वारिस? हमाद ने शीरी लहजे में पूछा, जबकि इसके माथे पर तेवरियां चढ़ गई। ये पूछने के लिए फ़ोन किया है? कड़े तेवरों में पूछा गया, जबकि हमाद ने दिल ही दिल में इसको गालियों से नवाज दिया। नहीं बात करनी थी, वो संजीदगी से बोला। जल्दी बोलो, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं। इसने एक नज़र बराबर में लेटी रोज़ी पर डाली, जो सारी रात इस पर छाई रही थी और पैसे भी खूब बटोर चुकी थी, और अब भी वो अपनी दिल फरेब हरकतों से इसकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करा रही थी, और वो भी किसी शहर में इसकी तरफ खींच रहा था। हया ऑफिस आने लगी है वारिस। व्हाट? वो जो रोज़ी की गर्दन पर झुक रहा था एक झटके से इससे दूर हुआ। क्या बकवास है ये? मैं भी यही कह रहा हूँ। तुम जानते भी हो वो क्या करती फिर रही है और किन लोगों में इसका उठना बैठना हो रहा है। मेरे ख्याल से तुम्हें अपनी बीवी की लगामें खींचनी चाहिए। तुमसे पूछकर मैंने कुछ नहीं करना, और ना तुम्हें मुझे मशवरा देने की ज़रूरत है। गुस्से से बोलकर इसने फ़ोन बंद किया। बेबी, लुक एट मी। रोज़ी ने इसके लबों को छूना चाहा, जबकि इसने धक्का देकर इसे खुद से दूर किया। दूर हटो मुझसे, अब कोई ओछी हरकत की तो मुंह तोड़ दूंगा। वो उसकी इज्जत करता उठ गया और वार्डरोब से न्यू शर्ट खींचकर वॉशरूम में चला गया। इसे हया पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो भला किससे पूछकर ऑफिस जा रही थी। सीन चेंज। इसने रूम का दरवाज़ा खोला तो सामने ही वारिस को रिलैक्स अंदाज में चेयर पर झूलते देख इसे हैरत भी हुई और खुशी भी। इसने तो 2 दिन बाद आना था। वक्त से पहले इसने अपने सामने देख हया का दिल ज़ोर से धड़का था। वो मुस्कुराती हुई रूम में आई और टेबल के पास रुक गई। कैसे हैं आप? नरमी से पूछते हुए इसने टेबल पर देखा, जहाँ शराब की बोतल और ग्लास पड़ा था, जिसमें आधी पी हुई शराब ग्लास में मौजूद थी, जबकि दूसरी तरफ सिगरेट का पैकेट और एश ट्रे पड़ी थी, और वो पुरसोच अंदाज में चेयर पर झूलता हुआ सिगरेट पी रहा था और इसे भी देख रहा था। न जाने इसमें ऐसा क्या था, वो इसके सामने अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस करती थी। किसकी इजाज़त से तुम यहाँ आ रही हो? एकदम चेयर रोक कर वो घुटनों पर जोर देता हुआ उठा
اور اس کی طرف بڑھنے لگا جبکہ وہ قدم بقدم پیچھے ہٹنے لگی۔ وارث، آپ کی فیملی کمپنی کو تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہے، یہ سب آپ کا ہے، وہ آپ کو لوٹ رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں، پلیز وارث ایک بار چیک کر لیں سب۔ وہ جلدی جلدی بولتی دیوار کے ساتھ لگ گئی جبکہ وہ اس کے مقابل آ گیا۔ ایک ہاتھ دیوار پر رکھ کر اس نے اس کے گرد ہزار باندھ لیا جبکہ دوسرے ہاتھ میں موجود سگریٹ سے کش لیتا وہ اس کے چہرے پر دھواں چھوڑتا ہوا بولا، تو تمہیں کس نے کہا ہے مجھ بدنام شرابی کو برباد ہونے سے بچاؤ؟ وہ تیوریاں چڑھا کر طنزیہ بولا، کیوں چاہتے ہیں آپ برباد ہونا؟ وہ بھیگتے لہجے میں بے بسی سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی جبکہ وہ نظریں چراتا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔ تمہارا مسئلہ نہیں ہے یہ، تمہیں صرف ایک بات کہی ہے میں نے اور وہ یہ ہے کہ آج کے بعد تم یہاں نہیں آؤ گی۔ وہ حکمانہ لہجے میں بولا، میں آؤں گی، آپ مجھے نہیں روک سکتے، آپ مجھ پر خوامخواہ حق مت جتائیں۔ وہ ضدی لہجے میں بولی، اور میں کیوں نہ حق جتاؤں؟ وہ سگریٹ کو ایش ٹرے میں بجھاتا بچا ہوا گلاس لبوں سے لگاتا ہوا بولا تھا، حق حقوق کی بات مت کریں، بات بڑھ جائے گی۔ وہ دھیرے سے بولی جبکہ وہ اسے غور سے دیکھنے لگا، پھر سر جھٹک گیا، ٹھیک ہے، ویسے بھی یہ مشکل باتیں میری سمجھ سے باہر ہیں، تمہیں بس اتنا کہنا ہے، اس کمپنی سے دور رہو، اس نے کہا اور دوبارہ چیئر پر بیٹھ کر جھولنے لگا جبکہ اب لاپرواہی سے اپنا موبائل نکال کر وہ کچھ چیک کر رہا تھا۔ بلو پینٹ کوٹ میں بازو چڑھائے وہ سرخ آنکھوں والا شرابی اس کے لیے بہت قیمتی تھا مگر وہ اپنا مول خود کبھی نہیں سمجھا۔ میں یہاں سے کہیں نہیں جا رہی، حیا نے کہا اور ٹیبل پر موجود ایک فائل اٹھا کر وہ صوفے پر جاتی کہ وارث نے ذرا سی چیئر گھمائی اور اپنی جگہ سے اٹھتے ساتھ اس نے حیا کا بازو پکڑ کر موڑا اور اسے ٹیبل پر دھکیل دیا۔ حیا کے لیے یہ عمل اچانک اور کچھ تکلیف دہ تھا۔ کیا چاہتی ہو حیا؟ وہ اس پر جھکا، اس کا ایک ایک نقش غور سے دیکھتا ہوا بولا تھا، صرف وارث شاہ، اس کا سکون، اس کی محبت۔ وہ بولی تو مقابل کے لب مسکرا اٹھے تھے، مرتی مر جاؤ گی مگر تمہیں وارث نہیں ملے گا۔ وہ طنزیہ کہتا اس پر سے ہٹا تو حیا جو اس کے پرفیوم کی خوشبو سے ہی خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی اٹھ کر اپنا حلیہ درست کرنے لگی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں شور مچا رہی تھیں، بس ذرا سی قربت سے، چلو گھر جا رہا ہوں میں۔ وہ اس کی کیفیت سے انجان پھر سے بولا تو حیا نے اس کی جانب دیکھا، وارث میں یہاں سے نہیں جا رہی، اب کہ وہ مضبوط لہجے میں بولی، وہ حد سے زیادہ ضدی تھا۔ وارث نے آئی برو اچکا کر اس کی جانب دیکھا، یہ کمپنی میری ہے سمجھی، اور یہاں سے ابھی تمہیں دھکے دے کر نکلوا سکتا ہوں، اس نے سرد لہجے میں کہا تو حیا مسکرا دی، نہیں وارث، آپ مجھے دھکے دے کر نہیں نکلوا سکتے، البتہ میں آپ سمیت آپ کے پورے خاندان کو دھکے دے کر نکلوا سکتی ہوں کیونکہ آپ کا اپنا شیئر اس کمپنی میں سے کب کا ختم ہو چکا ہے، اب صرف میرا ہے جس کو میں نے اپنے انڈر کنٹرول کر لیا ہے۔ آپ سمیت آپ کی پوری فیملی کے بھی اکاؤنٹس کا اب کمپنی کے اکاؤنٹ سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فائل، اور میں وکیل کو بلا لیتی ہوں، وہ زیادہ بہتر آپ کو بتا دے گا۔ اس نے تفصیلی جواب دیتے ہوئے اس کی جانب فائل بڑھائی جسے وارث نے حیران کن نظروں سے تھام لیا اور اندر دیکھا تو بالکل ویسا ہی تھا جیسا وہ کہہ رہی تھی، مگر اس نے لاپرواہی سے فائل ایک طرف پھینک دی اور پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے حیا کو دیکھنے لگا جبکہ اس کی اس شان بے نیازی پر حیا نے ایک نظر دیکھا اور پھر جھک کر اس کے قدموں سے فائل اٹھائی۔ آج اس نے دل میں شکر ادا کیا اس دن کا جس دن عالمگیر شاہ وارث کے والد نے شادی کے بعد بیٹے کے حالات دیکھتے ہوئے اس کے نام 50% کر دیا تھا۔ وہ جتنا شکر ادا کرتی اتنا کم تھا۔ اس نے فائل ٹیبل پر رکھی اور وارث کی جانب دیکھا، تم میرے ساتھ گھر چل رہی ہو؟ وہ پھر سے بولا، بلا کی سختی تھی اس کے لہجے میں گھر آؤں گی اور آپ کے لیے کھانا بھی خود بناؤں گی مگر تب جب آفس ٹائم ختم ہوگا، فی الحال آپ ادھر ہیں اپنے پرائیویٹ روم میں ریسٹ کریں۔ اور اس کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ اچانک ہی اس کی آواز گھٹ گئی کیونکہ مقابل نے غصے سے اس کی گردن پکڑ لی تھی۔ حیا کی آنکھیں پھیل گئیں اور اس نے پیچھے کی جانب قدم لیے تو وارث نے دباؤ بڑھا دیا اور وہ پیچھے دیوار سے جا لگی۔ حیا اس کا ہاتھ ہٹانا چاہتی تھی کہ وارث نے خود ہی گرفت ڈھیلی کر دی، تم ابھی جانتی نہیں وارث کیا ہے،
حیا اس کے ہاتھ کی حرکت تیزی سے اپنے مفلر پر دیکھ رہی تھی جو وہ اس کی گردن سے آزاد کر کے ایک طرف اچھال چکا تھا۔ حیا کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ اس سے پہلے اس کو روکتی کہ وارث نے جھک کر اس کی شفاف گردن پر دانت کاٹ دیے۔ حیا کے لیے یہ عمل بے حد تکلیف دہ تھا۔ وہ مچھلی کی طرح تڑپی۔ اوہ وارث! اس کی سسکی نکلی تھی۔ وارث کو اپنے دانتوں میں خون کی سی بوند محسوس ہوئی تو اس نے اپنے دانت ہٹا لیے اور روتی ہوئی حیا کو مسکرا کر دیکھنے لگا۔ یہ سب کس کا ہے؟ اس نے طنزیہ لہجے میں پوچھا تھا۔ حیا کو یہ سب بہت مشکل لگا۔ وہ شخص کتنا سخت تھا، ذرا جو اس پر اس کی محبت کی بوند برسی ہو۔ آپ کا۔ اس نے سر جھکا کر کہا۔ گڈ، اس زخم کو بھولنا مت۔ اس نے خون کی بوند پر انگلی رکھ کر اٹھائی اور اس کے نچلے لب پر رکھ کر وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا جبکہ حیا نے اپنی سسکیاں روکی تھی۔ آئینے میں اس کا دیا زخم اپنی گردن پر دیکھا تو اس کی آنکھ سے آنسو گرا۔ پہلی قربت کا زخم، اس نے سوچا اور آنسو صاف کرتی وہ اپنے کام کی طرف متوجہ ہوئی۔ خیر وہ اب چھوڑنے والی تو بالکل نہیں تھی اس کمپنی کو۔ سین چینج۔ ڈیڈ میرے اکاؤنٹ سیل ہو گئے ہیں، حماد چڑھ کر بولا تو رمضان شاہ نے اس کی جانب دیکھا۔ اکاؤنٹ تو ان کا بھی بند ہو چکا تھا، تو میں کیا کروں؟ بتاؤ مجھے، وہ سختی سے بولے تو حماد چپ سا ہو گیا تھا۔ اس کل کی آئی چھوکری نے پوری کمپنی میں تگنی کا ناچ نچا دیا سب کو، اور وہ منحوس شرابی، وہ اس کو لے کر نہیں جا سکا۔ وہ غصے سے دانت بھینچ کر بولے تو حماد خاموش ہو گیا جبکہ وجدان شاہ سمیت منیب بھی اپنے اپنے اکاؤنٹس چیک کرنے لگے جو کہ ان کے بھی سیل ہو چکے تھے۔ وہ سب پریشان بیٹھے تھے کہ وارث کو اندر آتے دیکھا مگر فائز نے توجہ نہ دی کیونکہ اسے ان باتوں سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ رمضان شاہ نے ان سب کو آنکھ کے اشارے سے اپنا منہ ٹھیک کرنے کے لیے کہا۔ آ گئے وارث؟ وہ اٹھے اور اس کی طرف بڑھے کہ وہ آنکھ اچکا کر ان کی اتنی محبت کو ملاحظہ کرنے لگا اور ان سے فاصلے پر ہی رک گیا۔ رمضان شاہ خود بھی ٹھٹک کر وہیں رک گئے۔ بیٹا حیا بیٹی نہیں آئی؟ انہوں نے اس کے پیچھے دیکھا تو وارث نے بھی ان کے تعاقب میں اپنے پیچھے دیکھا۔ کیوں، آپ کو کیسے یاد آ گئی اس کی؟ وہ کہتا ان پر طنز بھری مسکان اچھالتا وہاں سے جانے لگا کہ وجدان شاہ بھی اٹھے۔ اچھا نہیں لگتا ہماری گھر کی عورتیں یوں کاروبار سنبھالتی پھریں۔ نام ہے ہمارا، کوئی شاخ ہے ہماری، عزت ہے، مرتبہ ہے۔ اپنی عزت کو بازاروں میں اچھالنے کے بارے میں ہم نے کبھی نہیں سوچا، اور تم بہتر جانتے ہو بازاروں اور بازاروں میں بکتی عزت کو وہ اس پر کارہ وار کر چکے تھے۔ مگر اس نے بڑے ٹھنڈے انداز میں ان کی طرف دیکھا۔ مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کے اندر ان کی گفتگو نے لاوا جلا دیا تھا۔ میری بیوی پوری قوم کا نہیں، میرا مسئلہ ہے۔ عزت، بازار اور شاخ، خوب جانتا ہوں ان مسئلوں کو، دیکھ لوں گا اس کو میں خود۔ وہ کہتا اندر چلا گیا جبکہ ان سب نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اب کیا لگتا ہے؟ منیب نے سب کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ مجھے لگتا ہے یہ آوارہ اسے قابو میں کر لے گا۔ وہ چڑیا زیادہ دن نہیں اڑ پائے گی کیونکہ وہ عقاب کے گھونسلے میں رہ رہی ہے، رمضان شاہ نے کہا تو وجدان شاہ سمیت وہ تینوں بھی مسکرا دیے۔ مگر ہمارے اکاؤنٹس، حماد کو ان کی زیادہ فکر تھی۔ کچھ دن صبر کر لو، ہمارے ساتھ وارث کا بھی سیل ہوا ہے، پہلے اسے ہی بھپڑنے دو، ہمارا کام خود بن جائے گا۔ اور تم جانتے ہو وارث سب چیزوں کے بغیر رہ سکتا ہے سوائے پیسے اور شراب کے، انہوں نے کہا تو حماد نے سر ہلا دیا۔ سین چینج۔ یار کہاں گم ہو؟ چلنا نہیں ہے؟ خوشبو تمہارے انتظار میں آہیں بھر رہی ہے۔ فون پر ارحم کی بات سن کر وہ سگریٹ کو ایش ٹرے میں بجھا کر گلاس ہاتھ میں لیتا ہوا بولا، فضول ہے، کوئی کشش نہیں۔ اس نے ریمارکس پاس کیے تو ارحم ہنس دیا۔ کہاں ٹھہرے گا تیرا مزاج بھائی؟ وہ پوچھ ہی بیٹھا۔ پتہ نہیں یہ اندر کا طوفانی سمندر کس کے کنارے سے لگتا ہے۔ حیا کو روم میں داخل ہوتے دیکھ وہ بولا، اچھا ٹھیک ہے، خوشبو کو دفع کر، کوئی اور؟ جیسے کنول، واہ کیا بات ہے، اس نے کہا تو وارث کی آنکھیں چمک سی گئی تھیں۔ حیا نے اس کے لبوں پر پر اسرار مسکراہٹ دیکھی مگر وہ اپنے بالوں کو سنوارنے میں لگی رہی۔ 10 منٹ میں ملتا ہوں، وارث نے کہا تو مقابل کا کہکا سننے لائق تھا۔ وہ جلدی سے اٹھا اور ڈریس اپ ہوتا حیا کے پیچھے جا کر کھڑا ہوا جبکہ حیا اسٹول پر بیٹھی تھی۔ اب اسے کیا پرواہ کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے یا نہیں، اس نے البتہ حیا کو نہیں دیکھا اور وہ اس پر سے ہی
جھک جھک کر اپنی چیزیں اٹھاتا خود پر لگا کر جلدی تیار ہو گیا، جبکہ حیا وہیں تھمسی گئی تھی۔ وارث نے حیا پر نگاہ ڈالنے کی بجائے اپنا سیل نکالا اور فون ملاتا باہر نکل گیا۔ ہاں ارحم، آ رہا ہوں میں، اس نے کہا اور فون بند کرتا اپنے پراڈو میں بیٹھا کوٹھے کی جانب چلتا گیا، جبکہ بیچ میں اس نے بینک سے پیسے نکلوانے تھے اور ارحم کو بھی لینا تھا۔ ارحم کو لے کر وہ بینک گیا اور جیسے ہی اس نے 30 لاکھ کی اماؤنٹ لکھی تو اس کا کارڈ سوائپ نہ ہوا، جبکہ اس کے اکاؤنٹ میں بس 2 لاکھ تھے۔ سر، آپ کے اکاؤنٹ میں 2 لاکھ ہیں۔ اس کی بات سن کر وارث کو دھچکا لگا، مگر سر ہلا کر حمدان کو فون کیا۔ میرے اکاؤنٹ میں 1 کروڑ کی رقم ڈال دو، اس نے کہا تو حماد نے بے حد معذرت کے ساتھ اسے جو بات کہی وہ اس کے خون میں آگ لگا گئی۔ سر، میڈم نے منع کیا ہے، ان کی اجازت کے بغیر اکاؤنٹ کو کوئی نہیں یوز کر سکتا۔ حمدان، اوقات میں رہو، وہ غصے سے دہاڑا، جبکہ فون بند کر دیا۔ کیا ہوا؟ ارحم نے پوچھا تو وہ ایک خون بری نظر اس پر ڈال کر گاڑی میں بیٹھا اور دوبارہ گھر کی طرف آ گیا۔ گھر میں داخل ہوا تو وہ سب بیٹھے تھے، جبکہ وہ دھم دھم کرتا اپنے کمرے میں جاتے جاتے واز توڑ چکا تھا۔ حیا، وہ دہاڑا۔ حیا جو بستر پہ لیٹ چکی تھی ایک دم اٹھی، خمار زدہ آنکھوں سے اس کی جانب دیکھنے لگی، جبکہ بکھرے بال اور رف نائٹ ڈریس میں وہ ایک لمحے کے لیے اسے ٹھٹکا گئی تھی اور اگلے ہی پل اس کے اندر وہی زلزلے اتر آئے تھے۔ وہ اس کی جانب بڑھا اور اسے بستر سے نیچے کھینچ دیا۔ کس کی اجازت سے میرے اکاؤنٹ سیل کیے ہیں تم نے؟ وہ گرایا، جبکہ حیا اب ہوش میں آئی تھی۔ میں پوچھ رہا ہوں، میرے اکاؤنٹس کیوں سیل کیے؟ کمپنی کے اکاؤنٹ سے الگ کیوں کیا؟ کیا بن گئی ہو تم؟ وہ اسے دھکا دیتا ہوا بولا، جبکہ حیا پیچھے بستر پر جا گری، مگر اگلے ہی لمحے وہ اٹھ بیٹھی۔ اس کا حلیہ کافی بے ترتیبی کا شکار ہو گیا تھا۔ آپ کا حصہ نہیں ہے کمپنی میں؟ وہ آنکھیں گھما کر بولی۔ جب اسے پیار کی زبان نہیں سمجھ آ رہی تھی تو یہی راستہ تھا۔ وارث نے غصے سے اس کی جانب دیکھا۔ ٹھیک ہے، چاہیے بھی نہیں مجھے 1 بھی روپیہ اس کمپنی میں سے، رکھو اپنے پاس، مگر یہ گھر، وہ گاڑیاں اور سب کچھ بیچ دوں گا میں۔ وہ غصے سے پھنکارا اور کمرے سے نکل گیا، جبکہ حیا نے سر تھام لیا۔ اس کی آنکھ بھر آئی تھی۔ ایک پل کو دل کیا سب چھوڑ دے، مگر اگر وہ چھوڑ دیتی تو یقیناً سب تباہی ہی تباہی تھی۔ اس نے خود کو خود ہی دلاسا دیا، آج نہیں تو کل اسے اس کے صبر کا پھل ضرور ملے گا۔ اسے علم ہو گیا تھا۔ سین چینج۔ فجر کے وقت اذانوں کی آواز کے ساتھ اسے کچھ کھٹکنے کی بھی آواز محسوس ہوئی تو وہ ایک دم اٹھ بیٹھی۔ وارث اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ دروازہ بج رہا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ کیوں بج رہا ہے۔ وہ بغیر دروازہ بجانے والے کی طرف دیکھے اندھا دھند بھاگی تو اسے دہلیز پر اوندھے منہ پڑا ملا تھا۔ وارث، اس کی آواز بھیگی تھی۔ وارث اٹھیں، اس نے نم آنکھوں سے کہا تو وہ کچھ ہوش میں آتا اس کا ہاتھ جھٹک گیا۔ دور رہو مجھ سے گھٹیا عورت، اس نے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ وہ پیچھے ہوتی اس کی جانب دیکھنے لگی، جبکہ آنکھوں میں سرخی پھیل گئی تھی، مگر وارث سے اٹھا نہ گیا۔ اور تب حیا کے وجود کا خود ہی سہارا لے کر وہ اٹھا تو وہ اسے روم میں لے آئی، جبکہ چچی کے الفاظ بھی سنے تھے جس کی تکلیف اسے ہوئی تھی، شرابی۔ وہ روم میں آئی اور وارث کو بستر پر لٹا کر روتے ہوئے اس کے جوتے نکال کر ایک طرف رکھ کر اس نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ صرف ایک عورت کی وجہ سے خود کو اس گندگی میں ڈبونا کہاں کا انصاف ہے؟ اس نے اس کی بند پلکوں کو دیکھتے ہوئے سوچا، اور اپنے آنسو صاف کر کے وہ اس پر کمفرٹر ڈال کر اس کے بالکل ساتھ آ کر لیٹ گئی، ایسے کہ ایک ہاتھ پر وہ سر رکھے وارث کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے چند ہی سیکنڈ میں کروٹ حیا کی طرف لے کر بالکل اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ اس کی خوشبو حیا کے لیے انوکھا احساس تھا۔ اس نے وارث کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور آنکھیں موند لی۔ صبح بے حد پرسکون تھی۔ وہ ابھی تک نہیں اٹھا تھا، جبکہ وہ جاگی تو اس کی باہوں کی قید میں تھی۔ اس کا اٹھنے کا دل ہی نہیں کیا، مگر کمپنی کو اس کی توجہ کی ضرورت تھی، جبکہ وہ یہ سوچ چکی تھی کہ ان سب کو وہ اس کمپنی سے باہر نکال دے گی۔ وارث کسمسا رہا تھا، تبھی وہ اچانک آنکھیں بند کرتی بے حسب حرکت ہو گئی، جبکہ دوسری طرف اس کی آنکھ کھلی تو حیا کو خود میں قید دیکھ کر وہ ٹھٹکا۔ سر میں شدید درد ہوا اور وہ دوبارہ سر اس کے سر کے ساتھ جوڑے تکیے پر ڈال گیا۔ وہ حیا کو ہی دیکھ رہا تھا۔
اس کے کان کی بالی کو انگلی سے چھیڑ کر اسے ایک عجیب احساس محسوس ہوا، جبکہ اس کی انگلیوں نے حیا کی نازک شفاف گردن پر موجود تل پر انگوٹھا پھیرا تھا۔ خوبصورت، اس نے کہا، اور مزید حیا سے یہ جان لیوا قربت برداشت نہ ہوئی۔ وہ ایک دم آنکھیں کھول گئی اور تیزی سے اس کے حصار سے نکلی۔ وہ پہلی بار ایک دوسرے کے ساتھ تھے۔ حیا نے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ اف، لیٹ ہو گئی۔ وہ تیزی سے اٹھی۔ وارث اس کی حرکت دیکھ رہا تھا۔ میرا اکاؤنٹ کمپنی کے ساتھ اٹیچ کرو، اس نے ضدی لہجے میں کہا تو حیا مسکرا دی۔ اسی صورت میں جب آپ آفس آ کر کام کریں گے۔ اس کی بات سن کر وہ کھڑا ہوا۔ ناممکن، اس نے نفی کی۔ اوکے، سیم ہیئر، حیا نے کہا اور اٹھ گئی۔ میں اپنی پراڈو بیچ چکا ہوں۔ اس نے حیا پر بم چھوڑا تھا اور مسکرایا۔ وارث، وہ بابا کی آخری نشانی تھی۔ حیا کو غم ہوا۔ اپنے ماں باپ سے تو وہ اس کی وجہ سے نہیں مل رہی تھی کہ اس نے اپنے باپ کی بھی آخری نشانی بیچ دی۔ تو تم جو عذاب کی طرح مسلط ہو، تم ہی کافی ہو، اور ویسے بھی تم نہ دو مجھے میری مرضی کی رقم، سب بیچ دوں گا۔ وہ کہہ کر کمفرٹر ہٹاتا ہوا واش روم میں چلا گیا، جبکہ حیا اس کا انتظار کرنے لگی کہ وہ گھنٹے میں بھی نہ نکلا۔ وہ جان بوجھ کر یہ سب کر رہا تھا۔ اسے لیٹ ہو رہا تھا، مگر پرواہ کس کو تھی؟ بالآخر وہ باہر آیا تو حیا جلدی سے چلی گئی۔ 10 منٹ میں وہ فریش سی باہر آئی اور اسی کے ساتھ بغیر اس پر توجہ دیے تیار ہونے لگی، اور جیسے ہی اس نے ڈارک براؤن کلر کی لپسٹک لگائی، اس کے حسن کو 4 چاند لگ گئے تھے۔ اب اس کی کیا ضرورت تھی؟ وارث نے گھورا۔ حیا نے جان کر بھی انجان بننے کی اداکاری کرتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ اس کو ہلکا کرو، ورنہ ایک قدم بھی باہر نہیں نکل سکتی تم۔ وہ بھڑکا۔ عجیب انسان تھا، غصہ ہی کرے جا رہا تھا 5-6 مہینوں سے، اور غیر لڑکیوں کی 100 تعریفیں سن لو، بیوی کو 4 دیواری میں ہی رکھو۔ عجیب اصول تھے۔ کیوں؟ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ حیا نے جان بوجھ کر چھیڑا۔ وارث نے اس کی کلائی سختی سے پکڑی۔ اف، اتنا غصہ؟ وہ مسکرائی، جبکہ وارث نے انگوٹھے کی مدد سے اس کی ساری لپسٹک پھیلا دی کہ حیا چپ سی رہ گئی، اور پھر وہ دھیرے سے جھکا۔ حیا کی سانسیں بڑھ گئی تھیں۔ جو تم چاہ رہی ہو وہ کبھی نہیں ہوگا۔ تمہارا عشق مسلسل تمہارے لیے سزا ہے، اس نے طنزیہ مسکرا کر کہا، اور اس کی ڈارک لپسٹک کو توڑ کر وہیں زمین پر اچھال کر وہاں سے چلتا بستر پر جا کر لیٹ گیا۔ پھر سے حیا نے بمشکل خود کو رونے سے باز رکھا اور ٹشو سے اس کی پھیلائی گئی لپسٹک صاف کرتی۔ وہ پنک لپسٹک لگا کر بالوں کو کھلا چھوڑے بیگ اٹھا کر اس کے پاس سے گزر گئی، جبکہ وارث نے ہتھیلی پر مکہ مارا تھا۔ مطلب وہ کمپنی جانا ترک نہیں کرے گی؟ مسٹر فائز کس لیے اس آفس میں داخل ہوئے ہیں؟ اس کی کڑک آواز سن کر وہ پلٹا اور اس کی طرف دیکھا۔ سب امپلائیز ان دونوں کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ کیا ہم اندر جا کر بات کر سکتے ہیں؟ فائز نے آہستگی سے کہا تو حیا نے سب کی جانب دیکھا اور سر ہلایا۔ وہ اپنے کیبن کی طرف پلٹی۔ کمپنی کا حال اتنا برا تھا کہ وہ کسی طرح کمپنی میں شیئرز ڈل جائیں اس جدوجہد میں تھی۔ وہ اندر داخل ہوئی اور اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ مجھے اچھا نہیں لگا آپ نے سب کے سامنے مجھ سے ایسے بات کی، فائز نے سنجیدگی سے کہا۔ تو حیا طنزیہ مسکرائی۔ مجھے بھی اچھا نہیں لگا جب تمہارے سگوں نے اس کمپنی کو نوچ نوچ کر کھا لیا۔ فائز نے اس کی جانب دیکھا۔ یہ جو آپ کے پیچھے بلیک اینڈ وائٹ تصویر میں موجود انسان اکتایا ہوا سا کھڑا ہے، اس کمپنی کو سب سے زیادہ نوچنے والا صرف وہی ہے، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں بھی انہی میں شامل تھا تو میرا اکاؤنٹ سیل کیوں نہیں ہوا؟ اس نے آئی برو اچکا کر پوچھا تو حیا خاموش سی ہو گئی۔ میں یہاں پر نوکری کر رہا ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں، اس نے ڈوٹک انداز میں کہا، اور جانے لگا کہ حیا کے پکارنے پر رک گیا۔ مجھے ایک سہارے کی ضرورت ہے، وہ مدھم آواز میں بولی، کیونکہ وہ ناجائز اس پر غصہ اتار چکی تھی۔ یہ تو وہ بھی جانتی تھی کہ وہ ان سب جیسا لالچی نہیں تھا، اس کی فطرت اپنے کام سے کام تک کی تھی۔ مگر میں آپ کا سہارا نہیں بن سکتا۔ آپ سمندر میں کھڑی ہیں اور یہ بھی خواہش کر رہی ہیں کہ طوفان بھی نہ آئے، اور یہ حماقت ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ یہ جنگ آپ کو اکیلے ہی لڑنی ہوگی، کیونکہ آپ کے لیے مصیبت وارث کے سوا کوئی نہیں۔ ہاں، اس کو چھوڑ کر کوئی بھی آپ تک نہیں پہنچے گا۔ اس کے لیے میں آپ کے ساتھ ہوں، اس نے بغیر مڑے کہا۔ حیا خاموش رہی۔ فائز بھی آگے بڑھا کہ ایک پل کو رکا۔ وارث نے بڑے پاپا کی دونوں گاڑیاں بیچ دی ہیں۔
اس نے بتایا تو حیا ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ مجھے لگا آپ کو پتہ ہوگا، اس نے پوچھا تو حیا نے سر تھام لیا۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ اس انسان کو کیسے سنبھالنا ہے یہ بات نہ سمجھ آنے والی تھی۔ فائز اس کو سر تھامے دیکھتا رہا۔ اسے اس لڑکی پر ترس آیا، کیسے وہ سب سنبھال رہی تھی اور اسی کا شوہر سب اڑانے پر تلا تھا۔ اب وہ گھر بیچنا چاہتا ہے۔ فائز نے ایک اور دھماکہ کیا تو حیا اس کی طرف دیکھ کر رہ گئی۔ دونوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ گھر آئی تو کافی تھکی ہوئی تھی، مگر اسے جلد پتہ چلا کہ وارث کے دوست آئے ہوئے ہیں۔ فی الحال اس کا بالکل دل نہیں کیا کہ اس آدمی کی طرف دیکھے بھی۔ تبھی وہ فریش ہو کر بستر پر لیٹ گئی کہ تبھی دروازہ نوک ہوا۔ اس نے اکتا کر دیکھا۔ یس کم ان۔ اس نے بامجبوری کہا تو حماد اندر داخل ہوا۔ بات کرنی ہے مجھے تم سے۔ وہ پہلی بار ایک دوسرے سے مخاطب ہوئے تھے، وہ بھی ابھی کچھ دنوں سے ماہم اپنے میکے گئی ہوئی تھی تو حماد یہاں نظر آیا تھا، ورنہ حماد کی گھٹیا فطرت کو سبھی جانتے تھے۔ میرے اور آپ کے درمیان ایسا کچھ نہیں کہ بات چیت کی جائے، آپ جا سکتے ہیں، اس نے سنبھلتے ہوئے مناسب جواب دیا، مگر حماد مسکرا دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، دروازہ کھولیں۔ وہ غصے سے اٹھی، مگر حماد اس کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ جو تم پوری کمپنی پر قبضہ کر کے بیٹھ چکی ہو، ہمارے اکاؤنٹ سیل کر دیے ہیں، تمہیں کیا لگتا ہے یہ سب تمہارے حق میں ہے؟ نہ میری بلبل، یہ تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ حماد نے اچانک ہی اس کی کلائی پکڑی اور اس کے ہاتھ کو عجیب انداز میں چھوا تھا۔ حیا کا دل لرز اٹھا۔ اس کا محافظ تو شاید ہی اس کی حفاظت کے لیے آتا، اس نے خود ہی اپنی حفاظت کرنی تھی۔ اس نے بنا کچھ سوچے سمجھے حماد کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ وہ حلق کے بل چلائی تھی۔ حماد پہلے حیران کن اور اب عقابی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے بفری ہوئی حیا کے دونوں ہاتھ سختی سے جکڑ لیے۔ حیا خود کو چھڑانے کی تکدو کرنے لگی تھی۔ یہ تھپڑ تمہارے لیے عذاب بن جائے گا، وہ پھنکارا تھا۔ مجھے پرواہ نہیں، اگر میں وارث کو یہ سب بتا دوں تو وہ تمہارا حشر بگاڑ دے گا۔ حیا بنا گھبرائے بولی، مگر اس سے ہاتھ چھڑانے کی کوشش جاری تھی۔ ہاں ہاں، وارث، وہ شرابی جو اپنے قدموں پر نہیں چل سکتا، وہ میرا حشر بگاڑے گا؟ وہ ہنستے ہنستے بیڈ پر بیٹھ گیا، جبکہ حیا اس کی شکل دیکھنے لگی اور جھٹکے سے اس سے ہاتھ بھی آزاد کرا لیے۔ تمہیں کیا لگتا ہے گھر میں کس کو پتہ نہیں کہ بی بی حیا کو وارث صاحب منہ نہیں لگاتے؟ اس نے آنکھ ماری تو حیا کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ یہاں سے اٹھو اور دفع ہو جاؤ، وہ گرائی تھی تو حماد ہنس دیا تھا۔ اچھا، تمہیں راز کی بات بتاتا ہوں، یہ تمہارا شرابی، میرا مطلب وارث، وہ ہنس کر تصحیح کرنے لگا، یہ 12 سال کا تھا تب میں نے پلائی تھی اسے۔ میں چاہتا تھا مر جائے سالہ، مگر ڈھیٹ آج تک زندہ ہے۔ خیر مر جائے گا جلد ہی۔ وہ ہنستا ہوا چمکتی آنکھوں سے حیا کو دیکھنے لگا۔ یہ اس کے لیے نیا انکشاف تھا اور اس کو ایسا بنانے والوں میں مجھ سمیت بہت سے لوگ شامل ہیں، اور اب مجھے خاص طور پر اس کی موت کا انتظار ہے۔ پھر اس چڑیا کو میں کچل دوں گا۔ وہ اس کے گال کو چھونے لگا کہ حیا دور ہو گئی۔ حماد ہنسا، اور ہاں، جو کام کی بات تھی وہ تو میں بھول ہی گیا۔ وہ سر پر ہاتھ مارتا ہوا پلٹا۔ مجھے 2 کروڑ روپے چاہیے۔ وارث حویلی بیچنے پر لگا ہے، اگر تم مجھے نہیں دو گی تو دیکھنا پھر تو یہ حویلی بکے گی۔ کل شام تک میرے اکاؤنٹ میں پیسے آ جائیں، ورنہ ہو سکتا ہے کوئی شراب کی بوتل اس کی زندگی کی آخری بوتل ہو۔ وہ آئی برو اچکاتا اسے خوف زدہ کر کے وہاں سے چلا گیا، جبکہ حیا اس کے مسکرا کر نکلنے اور دروازہ کھولنے پر سامنے کھڑے وارث کو دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ اس نے پہلے حماد کی جانب دیکھا اور پھر حیا کی طرف۔ حماد تو مسکرا کر نکل گیا، جبکہ حیا وہیں کھڑی رہ گئی۔ وارث کمرے میں داخل ہوا تو اس کے قدم لڑکھڑا نہیں رہے تھے۔ تو کیا اس نے پی نہیں تھی؟ وہ اچانک خوش ہوئی۔ ہاں، ایک لمحے میں حماد کی ساری بکواس بھول کر وہ وارث کو دیوانہ وار تکتی رہی، جبکہ وارث نے اس پر نگاہ بھی نہیں اٹھائی اور اپنی پرائیویٹ الماری سے وہ بوتل اٹھا کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ سگریٹ اور بوتل ایک دوسرے کے مقابل رکھے وہ گلاس بھرنے لگا، اور ابھی یہ گلاس لبوں کو چھوتا حیا نے گلاس تھام لیا، جبکہ وارث نے بنا کچھ دیکھے اس کے منہ پر کھینچ کر تھپڑ مار دیا۔ حیا سن رہ گئی۔ وارث کی انگلیوں کے نشان اس کے منہ پر ایک دم لال ہو کر ابھرے تھے۔
اس نے سرخ آنکھوں سمیت انگلیاں اٹھائی تھیں۔ دوبارہ ایسا کبھی مت کرنا، کہہ کر وہ ایک سانس میں گلاس چڑھا گیا، جبکہ اپنا موبائل کھول کر وہ اب اس میں مصروف ہو گیا تھا۔ کم مائگی کا احساس حیا کی سسکی باندھ گیا۔ خاموش فضا میں اس کی سسکی سے بھی وارث کو فرق نہیں پڑا۔ وہ آنسو صاف کرتی واش روم میں گئی اور چہرے پر پانی ڈالتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کچھ ہی دیر بعد اسے احساس ہوا وہ مسلسل روئے جا رہی ہے اور اسی آشنا میں اس کی آنکھیں بے حد سرخ ہو چکی ہیں۔ وہ واش روم سے باہر نکلی اور بیڈ پر لیٹ گئی، حالانکہ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا، مگر اس نے لائٹس آف نہیں کی۔ کمبل سر تک لے کر وہ منہ چھپائے رونے لگی، اور نہ جانے یوں ہی روتے روتے اس کی کب آنکھ لگ گئی تھی۔ ایک گلاس سے زیادہ وہ چاہ کر بھی ڈرنک نہیں کر سکا، نہ ہی دوستوں کے انسسٹ کرنے پر وہ ان کے ساتھ گیا۔ اپنے کمرے سے حماد کو نکلتا دیکھ اسے پیچھے گزرے ماضی کے پل یاد آنے لگے تو اس کے اندر جیسے لاوا ابل پڑا، اور اس لاوے کا اثر اس نے حیا پر نکال دیا۔ عورتوں میں غیرت ہی نہیں ہوتی، اس نے تلخی سے سوچا اور اٹھ کر بستر پر آیا، اور ابھی وہ اپنا کمفرٹر کھولتا کہ حیا کا چمکتا چہرہ سامنے دیکھ کر وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کے گالوں پر سرخ داپڑ سے ابھرے ہوئے تھے، جن پر وارث غیر ارادی طور پر اپنی انگلی پھیر رہا تھا۔ اس نے اپنا کمفرٹر چھوڑا اور حیا کا کمفرٹر خود پر پھیلا لیا۔ حیا کسمسا کر اس کے اور نزدیک ہو گئی۔ وارث اس سے منہ موڑنا چاہتا تھا، مگر اسے اپنے تھپڑ کی شدت کا اندازہ ہوا تو اندر عجیب احساس ہونے لگا تھا۔ وہ پہلی تھی جس پر اس نے غصہ نکالا، ورنہ غصہ پی لینا شراب میں ملا کر یہ اس نے سیکھ لیا تھا۔ حیا کو اپنے بازو میں بھرتے ہوئے اس نے اس کے شانے پر سر رکھ دیا، مگر اس نے تنہائی میں بھی اپنی غلطی پر اس سے معافی مانگنا ضروری نہ سمجھتے ہوئے آنکھیں موند لیں، اور جلد ہی وہ بھی پرسکون نیند میں اتر گیا۔ صبح حیا کی آنکھ کھلی تو اپنے شانے پر اس کا سر دیکھ کر وہ یوں ہی لیٹی رہی، کیونکہ وہ کسی بچے کی طرح اس کے ساتھ لیٹا ہوا تھا۔ وہ اس سے نفرت نہیں کر سکتی تھی۔ ماہم کی شادی پر پہلی بار اسے دیکھا تو وہ سرخ آنکھوں والا شخص اسے بہت اچھا لگا تھا، اور جب لاکھ کوشش کے باوجود بھی اس کے خیالوں سے وہ خود کو آزاد نہ کر سکی تو اس نے ہار مان کر ماہم سے کہہ ڈالا، جبکہ ماہم نے سب دوستوں کے ساتھ مل کر اس کا کافی مذاق اڑایا تھا۔ حیا کو ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، وہ اپنی ضد پر ڈٹی رہی، اور جب عالمگیر شاہ نے وارث کو شادی کے لیے مجبور کیا تو ماہم نے اس کے سامنے سرسری سا ذکر کیا تو وہ خود شاید پہلی لڑکی تھی جو عالمگیر شاہ کے سامنے ان کے بیٹے کے لیے آئی تھی، ورنہ سبھی وارث سے دور بھاگتے تھے، اور عالمگیر شاہ نے تبھی اپنے بیٹے کے لیے اسے پسند کر لیا، کیونکہ اس کی آنکھوں میں وارث کے لیے محبت چیختی تھی، اور یہ بات اس کے سوا کسی کو دکھائی نہیں دیتی تھی۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھی کہ وارث نے اس کا چہرہ پکڑا۔ وہ نیند میں بڑبڑا رہا تھا، روزی۔ حیا نے جیسے ہی یہ لفظ سنے اور اس کو اپنے چہرے پر جھکتے دیکھا، اس نے غصے سے اس کے چہرے پر تھپڑ رکھ دیا۔ وارث ایک دم ہڑبڑا کر دور ہوا۔ شرم آتی ہے آپ کو؟ وہ غصے سے چیخی۔ وارث نے اسے ترچھی نظروں سے دیکھا، پھر اس کے زخم کو دیکھا جو اس نے اسے دیا تھا گردن پر۔ اس کا نشان اس کی گردن پر کافی جچ رہا تھا۔ آپ کتنے گندے انسان ہیں، خیالوں میں بھی وہی ناپاک عورتیں آ رہی ہیں آپ کے۔ وہ غم و غصے کی کیفیت میں تھی۔ میں یہ تمہارا ہاتھ توڑ بھی سکتا تھا، آج کے بعد قابو میں رکھنا، اس نے کہا، اور بغیر کوئی جواب دیے وہ دوبارہ تکیوں پر لیٹ گیا، مگر نہ جانے کیوں اندر سے اس کی خواہش تھی کہ وہ اس کو پھر سے ویسے ہی لٹا لے، مگر وہ کہتا تو ضرور وہ الٹا چڑھتی۔ تبھی اس نے منہ نہیں لگایا۔ آپ نے کل مجھے مارا تھا تو میں بھی آپ کا ہاتھ توڑ دیتی۔ وہ اسے جھنجھوڑ کر چیخی۔ بلا وجہ کیوں چیختی ہو تم؟ وارث جھنجھلا کر بولا تھا۔ حیا کی آنکھیں بھیگ گئی، وہ اٹھنے لگی۔ اس آدمی سے سر پھوڑنا فضول تھا۔ میں تمہارا مرد ہوں، مار سکتا ہوں تمہیں، اس نے آنکھیں مونتے ہوئے جواب دیا۔ تو حیا کا دل کیا منہ ہی نوچ لے وہ جو جج کر رہا تھا اسے۔ میرے علاوہ آپ سب کے مرد ہیں، وہ غصے سے بولتی واش روم میں چلی گئی، جبکہ وارث کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے تھے، اور اس نے تکیوں کو زور سے خود میں بھینچ لیا اور کروٹ بدل لی۔ سین چینج۔ اس کا سیل فون بجنے لگا
تو 5 ماہ بعد اپنی ماں کا نمبر دیکھ کر اس نے بے تابی سے اٹھایا۔ امی، وہ بولی۔ حیا دونوں ہی آبدیدہ ہو گئی تھی۔ حیا 5 ماہ سے نہ تم نہ وارث کوئی نہیں آیا۔ جانتی ہوں تمہاری ماں کتنا یاد کرتی ہے تمہیں۔ وہ بولی تو حیا کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ میں آج ہی آتی ہوں آپ کے پاس، اس نے کہا، اور پھر تھوڑی بہت بات کے بعد فون بند ہو گیا۔ جبکہ وہ مسکرا دی۔ آج وہ اپنی ماں سے ملے گی، اس سے زیادہ اور کیا اچھا ہو سکتا ہے۔ تبھی فائز نوک کر کے اندر داخل ہوا۔ 10 منٹ میں میٹنگ ہے، سب پریپیئر ہے، امید ہے وہ ہمارے ساتھ شیئرز ملائیں گے، اس نے کچھ پرجوش ہوتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے بھی یہی لگتا ہے۔ حیا مسکرائی تو وہ دونوں میٹنگ روم کی طرف چل دیے۔ اوکے مس حیا، تو کل سے ہم مل کر کام کریں گے۔ اویس کے الفاظ حیا کے لیے تقویت کا باعث تھے۔ شکر تھا زندگی میں کچھ تو اچھا ہوا۔ اس نے سر ہلایا اور اس کا بڑا ہوا ہاتھ تھام لیا، یہ جانے بغیر کہ کوئی انہیں ہی دیکھ رہا ہے۔ فائز نے بھی ہاتھ ملایا اور فائلز اٹھا کر باہر آ گیا۔ جبکہ باہر نکلتے ہی وارث کو دیکھ کر وہ ٹھٹکا تھا، جو اندر حیا کی جانب ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے اندر دیکھا حیا اویس سے بات کر رہی تھی اور گزر گیا۔ اب حیا کا کیا ہونا تھا وہ کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ مس حیا، رات ایک ڈنر ہے، کیا آپ مجھے جوائن کریں گی؟ باقی ڈیٹیلز تب کلیئر کر لیں گے، ابھی فی الحال میں جلدی میں ہوں، وہ بولا تو حیا مسکرا دی۔ شیور مسٹر اویس، اس نے حامی بھری۔ آئی تھنک یہ مس اور مسٹر ہٹا کر بات کرتے ہیں، اب تو ساتھ ہے ہمارا۔ اویس مسکرایا تو حیا ہنس دی تھی۔ کیوں نہیں، جیسا آپ چاہیں۔ واو گریٹ، آپ یقیناً ایک اچھی بیوی بن سکتی ہیں، فرمانبردار، اس نے ہنس کر کمپلیمنٹ دیا تو حیا مسکرا دی۔ اوکے، جلد آپ سے ملنا ہوگا، اس نے کہا اور الوداعی سلام کر کے وہ باہر نکلا تھا۔ حیا بھی اس کے ساتھ نکلی تو وارث کو دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے اپنی جانب متوجہ پایا۔ اویس نے بھی ایک نگاہ اس کو دیکھا، جبکہ حیا ٹھہر گئی۔ چلتا ہوں، وہ مسکرا کر کہتا باہر نکل گیا۔ جبکہ حیا نے وارث کو دیکھا اور سر جھکا لیا۔ وہ گاڑی کی چابی کو دیوار پر سنجیدگی سے مار رہا تھا۔ حیا آگے چلنے لگی تو وہ اس کے پیچھے چل دیا۔ میم، یہ فائل سائن کرانی ہے۔ اچانک ایک امپلائی آگے آیا تھا۔ اوکے، 10 منٹ بعد آپ آ جائیے گا، حیا نے کہا۔ گھنٹے تک عالیہ ہمیں کوئی تنگ نہ کرے، وارث نے بآواز بلند کہا اور کمرے میں حیا سے پہلے گھس گیا، جبکہ حیا شرمندہ سی پیچھے داخل ہوئی۔ اس کے داخل ہوتے ہی وارث نے اس کا ہاتھ موڑا اور اسے اسی بند دروازے کے ساتھ لگا کر وہ بالکل اس کے نزدیک تر ہو گیا کہ حیا کی سانسیں الجھ گئیں۔ بہت شوق ہے تمہیں ہاتھ ملانے کا، وہ اس کے کان میں پھنکارا تھا، جبکہ اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر وہ اسے کھینچتا ہوا واش روم میں لے گیا۔ وارث، میری بات سنیں۔ حیا اسے سب بتانا چاہتی تھی مگر وہ سن کب رہا تھا۔ ٹیپ کے نیچے اس کے ہاتھ کر کے وہ ان ہاتھوں کو سختی سے صاف کرتا اسے واضح کرا رہا تھا جیسے اویس کے ہاتھ کا لمس مٹا رہا ہو۔ آج کے بعد تم آفس نہیں آؤ گی، اس کا منہ سختی سے جکڑ کر وہ چنگھاڑا تھا۔ وارث، اویس صرف حیا، اس کے چہرے پر گرفت سخت کر کے وہ دہاڑا تھا۔ اسے دیوار کے ساتھ لگا گیا۔ حیا کو گالوں میں تکلیف ہونے لگی تھی۔ صرف وارث، صرف اور صرف وارث، اس نے اس کے سرخ لب دیکھتے ہوئے کہا۔ حیا نے جلدی سے اثبات میں سر ہلایا۔ تمہیں منع کیا تھا نا کہ تم یہ لپسٹک نہیں لگاؤ گی؟ وہ انگوٹھے کی مدد سے اس کے ہونٹوں پر لپسٹک رگڑ چکا تھا کہ حیا کا ضبط جواب دے گیا۔ اف، وہ اسے دھکا دیتی چیخی تھی۔ جب آپ کو مجھ سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو کس بات کا حق جما رہے ہیں مجھ پر، وہ چلائی تو وارث پاکٹ میں ہاتھ ڈالتا ہوا ایک دم سنجیدہ ہوا۔ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو، واٹ ایور، میں کیوں اتنا اوور ریئیکٹ کر رہا ہوں؟ میری بلا سے جہنم میں جاؤ، اس نے شانے اچکا کر کہا تو حیا کو مزید تکلیف ہوئی مگر وہ آنسو صاف کرتی ہوئی باہر نکلی تھی۔ 2 کروڑ دو مجھے، اس نے کہا تو حیا نے اس کی جانب دیکھا۔ وہ مسکرائی تو وارث نے اس کی جانب آئی برو اچکا کر دیکھا تھا۔ آپ آفس آئیں، میں آپ کو 2 کروڑ روپے سیلری دوں گی۔ 10 کروڑ روپے دے دو، یہاں نہیں آؤں گا، اس نے حتمی لہجے میں کہا تو حیا دکھ سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ سین چینج۔ رمضان شاہ کو اپنے سامنے دیکھ کر اسے ان سے نفرت کا احساس سا ہوا اور وہ اپنی جگہ سے بنا اٹھے ان کو دیکھتی رہی، جبکہ ان کے پیچھے وجدان شاہ بھی تھے۔ تم نے کمپنی کو سنبھال لیا، رمضان شاہ نے مسکرا کر بات بنائی تو وہ فائل کھول کر اس کو پڑھنے لگی۔ دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ حیا، ہم اس کمپنی میں کام کرتے ہیں، ہم نے خون پسینہ لگایا ہے اس کمپنی کو، جو آج تک یہ چلتی رہی،
ورنہ بڑے بھائی جان کی وفات کے بعد وارث اس کو نوچنے لگا تھا۔ وجدان شاہ کی ابھی بات بھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ اس نے چڑھ کر فائل بند کر دی۔ آپ لوگ چاہتے کیا ہیں مجھ سے؟ یہ سب مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ جتنے آپ لوگوں نے خون پسینے لگائے ہیں اس کا 100 گنا تو آپ لے چکے ہیں، اور جو باقی کچھ بچا ہے اس کو بچانا چاہتی ہوں۔ اس کی بدلحاظی پر رمضان شاہ نے دانت بھینچے تھے۔ اچھا تو تمہیں لگتا ہے اس کمپنی کو ہم نے برباد کیا ہے؟ تب ہی تم نے ہمیں اس کمپنی سے بے دخل کر دیا۔ رمضان شاہ غصے سے دہاڑے۔ آپ لوگوں کا جتنا حصہ تھا وہ سب بہت پہلے ختم ہو چکا ہے۔ یہاں پر صرف میرا حصہ ہے، آپ لوگوں کا کچھ نہیں۔ حیا ان کے چلانے کا اثر لیے بغیر بولی، تم پچھتاؤ گی لڑکی۔ بڑے بڑے مگرمچھوں کے آگے یہ کل کی آئی مچھلی کچھ نہیں کر سکتی۔ وجدان شاہ نے اس کے آگے سے فائل گھسیٹ کر کہا۔ انہیں یہ بات ہضم ہی نہیں ہو رہی تھی کہ حیا نے انہیں کمپنی سے نکال دیا ہے۔ میرا وکیل آپ لوگوں کے پاس تمام کاغذات بھجوا چکا ہے، جس میں یہ صاف صاف درج ہے کہ یہ کمپنی اور اس کمپنی سے شیئرز حیا وارث شاہ کے ہیں۔ آپ کا یا آپ کے مفاد پرست بچوں کا اس میں کوئی بھی حصہ نہیں۔ وہ غصے سے بولی، جبکہ وجدان شاہ ابھی کچھ بولتے کہ رمضان شاہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ چلو یہاں سے، انہوں نے کہا تو وہ کچھ پل حیران ہوئے اور پھر حیا پر غصیلی نظر ڈال کر وہ وہاں سے نکل گئے۔ حیا کو شدید اسٹریس سا محسوس ہوا۔ یہ ایک بھاری ذمہ داری تھی۔ گھر پر وہ جینے نہیں دیتا، جبکہ آفس آؤ تو سب نوچنے کو تیار بیٹھے ہیں۔ اس نے وارث کی تصویر کو حسرت سے دیکھا اور سر تھام لیا تھا۔ So this is the end of this episode. I hope کہ آپ کو شروعات پسند آئی ہوگی. And don't forget to like, subscribe, share and comment. خدا حافظ.